निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने आपसे वादा किया था, थोड़ी देर में जैसे मौलाना साहब तैयार हो जाते हैं, हम मौलाना साहब का इस्तकबाल करेंगे अपने इस मजलिस में, और मौलाना साहब से हम कुछ अहम जो गुफ्तगू है ये आज करने वाले हैं। और मौलाना साहब हर रोज हमारे साथ में इस वक्त शामिल हो जाते हैं। बस जैसे मौलाना साहब हमारे साथ तैयार हो जाते हैं, हम मौलाना साहब का इस्तकबाल करना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं मौलाना साहब हमारे साथ में हो गए हैं। मौलाना साहब, मजलिस रमजान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा आपका और घर वालों का अच्छा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज पर अफसोस होता है कि हमारा ये पहला प्रोग्राम है एक साथ में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बस अब हम मंजिल की तरफ आ रहे हैं ना। जी बिल्कुल, बस 5 दिन रह गए हैं, आज 25वां रोज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सोचते हैं तो फिर तो आंखों में आंसू आ जाता है ना। मौलाना साहब, आज हम कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ जानते हैं, और हमारे पास में कई ऐसे हौसला अफजाई के अल्फाज आपके लिए आए हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन अंदाज से आप समझाते हैं, और जो सवालात हमारे लोग जो करते हैं कुरान और हदीस के रोशनी में आप हमारे लोगों को समझाते हैं। आप हमें ये बताएं कि ये जो समझाने का मसला मसाइल का जो जो काम है, तो ये किन का काम है, या ये उलमा का काम है, या फिर कोई भी थोड़ा ही पढ़ा लिखा हो वो मसला मसाइल कर सकता है? आप थोड़ा सा तफसीर से इसके बारे में मौलाना साहब हमें जानकारी दें, फिर आगे और बातें करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आप को एक गमगीन न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आज हमारे दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अल्लाह की बारगाह में जा मिले हैं। जो हमारे UCNZ के वाइस चेयरमैन मौलाना आमिर साहब है, उनके भी उस्ताद है, उन्होंने उनसे पढ़ा है, और माशाल्लाह बहुत ही मशहूर शख्सियत। आज इस दुनिया को उन्होंने खैर बात कह दिया, तो हम लोग बहुत ही गमगीन थे सुबह से। तो जब से ये न्यूज़ आया, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसा आदमी बारहा यानी सदियों में पैदा होते हैं, ऐसा इल्म और ऐसा माशाल्लाह उसके पास समझाने का जो तरीका था, और इतना मकबूल दर्स दारुल उलूम देवबंद का जो सबसे बड़ा मदरसा है इंडिया के अंदर में, सबसे मशहूर जो दर्स होता था वो हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का होता था। आज बहुत सारी आंखें अश्क बार हैं, और एक इल्मी दुनिया के अंदर में एक गमगीनी छाई हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका निअमल बदल हमें जल्द अज जल्द नसीब फरमाए, और उनकी इस सफ़र आखिरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान फरमाए, और लोगों को जो है सब्र की तौफीक अता फरमाए, और मौलाना के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत की जितनी भी मनाजिल हैं वो तय करने की, और उसके अंदर में आला और इल्लियीन दर्जात नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो जो आपका मसला था, आपका जो सवाल था वो ये है कि भाई किस किस को मसले मसाइल बताना चाहिए या किस किस को फतवा देना चाहिए। तो ये बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इस सिलसिले के अंदर में आपसे जो बात शेयर करूंगा वो दर हकीकत हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम, जो आज दुनिया इस्लाम के अंदर में एक लोहा माना जाता है इल्म के बारे में, इल्म के बाब में और उनकी तहकीकात के बारे में, और उनको शेखुल इस्लाम का टाइटल दिया गया है। तो उनका एक छोटा सा क्लिप है, वो ज़रूर उसको मैं आपको भी शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। तो उसी को मैं आपसे दोहराना चाहता हूँ कि वो सुन लिया जाए, और उसके बाद फिर जो है मसाइल किस तरीके से बताना चाहिए उसको हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने जो बातें बताई है उनका जो है उनके हूबहू तो उनके अल्फाज में आपके सामने पेश नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बयान किया है मैं उसी को इंशाअल्लाह आपके सामने बताता हूँ। कि देखें, हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम लितफ्तरू अला अल्लाहिल कज़िब।
کہ آپ کی جو زبان ہے جو جھوٹی ہوتی ہے اس سے یہ نہ کہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور یہ حرام کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اوپر جو ہے افتراء باندھا جائے گا۔ اسی آیت کے ذیل کے اندر میں پھر حضرت مفتی صاحب رحمت دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفتی ہونا یا جس کو فتویٰ بتانے کے اوپر شریعت کی طرف سے باقاعدہ ان کو جو ہے ایک اتھارٹی دی گئی ہے، جن کو لگایا گیا ہے مفتی کا لقب لگایا گیا ہے، تو یہ کوئی ایزی اور آسان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رسپانسبلٹی کا کام دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مفتی جو ہے بہت بڑا منصب ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ توقیع عن رب العالمین، کہ جو مفتی کرتا ہے یعنی جو سوال کا جواب جو بتاتا ہے وہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہاف پر کسی چیز کا سائن کر رہا ہے اور اس کو یعنی آگے پہنچا رہا ہے، تو یعنی اللہ کی جو احکامات ہے اس کو یہ پاس کر رہا ہے اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہاف پہ وہ سگنیچر کر رہا ہے اور اس کو جو ہے لوگوں تک بتا رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا یعنی ذمہ داری کا کام ہے کہ جس کو اتنی بڑی اتھارٹی مانی گئی ہے کہ یہ گویا کہ وہ سگنیچریز آن بہاف آف رب العالمین، کہ یہ جو ہے اتھارٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ جب بھی کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو یہ گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہاف پہ وہ جو ہے سائن کر رہا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ان کے بہاف پہ وہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو اگر یعنی فار ایگزامپل ہمیں کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو اس صورت کے اندر میں اگر ہمیں نہیں آ رہا ہے یا ہم شور نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بھائی کن لوگوں سے مسئلہ پوچھا جائے گا؟ تو مسئلہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے مدارس کے اندر میں علماء کرام کے سامنے اپنا زانوِ تلمس طے کیا ہے، جو مدرسے کے اندر میں رہ کر کے اپنے علماء اور اکابرین کے صحبت میں رہ کر کے جنہوں نے کچھ سیکھا ہے اور ان کو جو ہے سند دی گئی ہے کہ یہ عالم ہے، یعنی فاضل اور فضیلت کی سند دی گئی ہے، ایسا آدمی جو مسائل ہے وہ ان مسائل کو بیان کر سکتا ہے، اور جس کا وقوع یعنی پورے سوسائٹی کے اوپر پڑ رہا ہو۔ فار ایگزامپل کوئی کسی چیز کا حلال یا حرام کا مسئلہ ہے اور اس کا امپیکٹ پورے سوسائٹی کے اوپر پڑ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عید کے مسائل ہو گئے، رمضان کے وقوع کے مسائل ہے، رؤیت ہلال کے مسائل ہو گئے، یعنی چاند دکھا گیا نہیں دکھا گیا، جس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اس میں کسی انڈیویجول کی رائے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو ایک پوری اتھارٹی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری نیوزی لینڈ کے اندر میں علماء کاؤنسل آف نیوزی لینڈ، جس میں ہر ایک مکتبہ فکر کے علماء کا شمول ہے اور جو ایک اتحاد اور وحدت کا ایک نمونہ ہے، جس میں ہمارے علماء عرب کے بھی ہیں، عجم کے بھی ہیں، ہمارے سارے یعنی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اس کے اندر میں۔ تو جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی کے اوپر پڑنے والا ہوتا ہے تو ان سے رہنمائی لینی چاہیے اور ان سے گائیڈنس لینا چاہیے۔ الحمدللہ ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن کے سمے میں ماشاءاللہ علماء کاؤنسل آف نیوزی لینڈ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور کانسٹنٹلی جو ہے کمیونٹی کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عن قریب جو ہے یہ عید کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا اور اس کے اندر میں کیا کیا مسائل درپیش ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، پورے طور پہ پورے یعنی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو میں جو مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ آگے بڑھا رہا ہوں کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فردر مور وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب فقہ البیوع ایک بہت ہی بڑا کارنامہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے کیا ہے کہ جس میں خرید و فروخت کے جو آج کل کے جو نئے مسائل ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک پورا ریسرچ کر کے انہوں نے ایک موسوعہ جس کو انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے وہ تیار کیا ہے، اور وہ اس کے لکھنے کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک ہے اس مسلک کے اندر میں ان کی کتابوں کو کھنگال رہا تھا تو اتنے چھوٹے چھوٹے جزئیات کے مسائل اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، یعنی میں حیران رہ گیا، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل باریکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، دیٹ مینس کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے مسائل۔ اور
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک 70 یعنی 70 علماء آف مدینہ، اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء اکابر مدینہ کے علماء جو تھے، انہوں نے جب تک ان کے اوپر اعتماد نہیں کر لیا یا ان کو باقاعدہ اتھارٹی نہیں دی گئی، تب تک انہوں نے کہا کہ میں نے مسئلے مسائل بیان نہیں کیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ کے نام سے ملقب ہے، ان کو لقب دیا گیا ہے کہ امام دار الحجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتے ہوئے اور صحابہ کرام تابعین کی ایک بڑی جماعت کو انہوں نے دیکھا، اور اس کے باوجود یعنی اتنے پائے کے عالم تھے، لیکن فرمایا کہ 70 علماء آف دا ٹائم، جب تک انہوں نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا یا مجھ پر جو ہے مجھے سند نہیں دی، وہاں تک میں نے ایک مسئلہ بھی بیان نہیں کیا۔ اور اس کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے لا ادری، یہ بہت بڑے مشہور ہے، لا ادری کے معنی ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ مسائل جو بیان کیے اس میں بتایا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں، اور سائل آتے تھے یعنی سوال پوچھنے والے آتے تھے امام مالک سے سوال پوچھتے تھے، تو امام مالک ہر ایک کے جواب کے اندر میں تقریباً یعنی 90% انہوں نے اس کے جواب کے اندر میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو ایک ادنا سوال تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ تو ایک ادنا مسئلہ ہے، فرمایا کہ لیس فی الفقہ شیء یعنی خفیف، لیس فی الفقہ شیء خفیف، کہ فقہ کے اندر میں کوئی بھی چیز خفیف یعنی آسان نہیں ہوتی ہے، ہلکا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک مسئلہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے۔ تو یعنی جب کوئی آدمی اپنے آپ کو آپ سے سوال پوچھتا ہے، یعنی کسی بھی مفتی سے، کسی بھی عالم سے، تو وہ آدمی جو سوال پوچھتا ہے وہ گویا کہ آپ کو جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو اپنے اور جہنم کے درمیان میں ایک پل بنا رہا ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے شاگرد دو ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، تو اسی میں سے امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مفتی شفیع صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ کسی لوگوں نے پوچھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے بہت غمگین رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ ہمیشہ یعنی آپ کو ہم نے کبھی غم کے اندر میں ہی دیکھا۔ تو امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة الى الجنة والنار، کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کے گردن کو لوگوں نے جنت اور جہنم کے درمیان میں پل بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی محمد ابن الحسن فقیہ تھے، ان سے لوگ سوال پوچھتے تھے، تو سوال کا جواب دینا یہ کوئی ایزی کام نہیں تھا۔ تو فرماتے تھے کہ لوگ تو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن اس اعتبار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ مجھے جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھتے ہیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے وہ میری گردن کو پل کی شکل کے اندر میں بنا رہے ہیں، تو پھر میرے ظاہر سی بات ہے کہ میرا حال کیا ہونا تھا، میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا ہوں، میں ہمیشہ اسی سوچ و فکر کے اندر میں، اسی غم کے اندر میں رہتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا غلط الفاظ نہ نکل جائے جس سے شریعت کی غلط ترجمانی ہو جائے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو جنت پر پیش کرتا ہوں یا جہنم پر پیش کرتا ہوں، دونوں پر پیش کرتا ہوں، کہ اگر میں اس کا جواب دوں گا تو میرا یعنی امام شافعی کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو میرا عزیزو یعنی جب بھی کوئی یعنی فتویٰ کی شکل کے اندر میں کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اب ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کے جو مسائل ہیں وہ کتنے دقیق ہے، کتنے باریک ہے اور کتنے ڈیپ ہوتے ہیں، تو اس سے ایکسپرٹ کی رائے لینی چاہیے اور ایکسپرٹ سے پوچھا جانا چاہیے، اور جو علماء ہے، جو فقہا ہے، جنہوں نے فتویٰ یعنی افتاء کی جو ہے سند حاصل کی ہے، ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ کوئی جو ہے ایسے ہی عام آدمی سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے اور اس نے جو جواب دے دیا اور اسی کو بول دیا جائے کہ بھائی مجھے تو فلاں جگہ سے جواب مل گیا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا
اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم لوگ اہل الذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں پتہ نہیں ہو۔ اہل الذکر کس کو کہا گیا؟ اہل القرآن کے، جو قرآن کی علوم کے ڈیپ کے اندر میں جو ہے علم رکھتے ہیں، جنہوں نے تفسیر پڑھی ہو، جنہوں نے فقہ پڑھا ہو، اور جنہوں نے یہ سارے اصول الفقہ اور اصول الاحادیث اور حدیث کے علوم سے جو ہے بہراور ہو، ایسے لوگوں کو اہل الذکر کہا جاتا ہے۔ تو یعنی ہم لوگ جو ہے، ہم جب بھی اپنے مسائل کو پیش کریں تو ایسے علماء سے کہ جن کی علم کے اوپر ہمیں جو ہے اعتماد ہو اور جن کی علم کی گہرائی ہو، اور تو ایسے علماء سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو سوالات پوچھنے چاہیے۔ جی مولانا صاحب، اور ابھی آپ سے سنا ہے، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے کہ بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں جن کا نسبت پوری زندگی اللہ سے تھا، اور ان کا یہ حال ہے، لیکن آج ہم تھوڑے سے علم رکھ کے اپنے آپ کو، چاہے مولوی کہہ لو چاہے حافظ کہہ لو، اور اپنے ہی خود کھڑے ہو جاتے ہیں فیصلہ سنانے کے لیے، اور باقی جو علماء اکرام ہے، جو ایک گروپ ہے، جن کا ایک جماعت ہے جو فیصلہ سناتے، اس کو بغل کر کے بس اپنا ہی فیصلہ سن کر دو، تو یہ لوگوں کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ بہت ہی نقصان کا سبب بنتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے اماموں کو کال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ علماء کاؤنسل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کہ ایک آدمی نے یہ مسئلہ بتا دیا، حالانکہ علماء کاؤنسل جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مسئلہ بتا سکتا ہے نا، جب تک کہ تمام علماء کا فیصلہ نہ ہو۔ جی بالکل، اور یعنی ایک ایسی امپیکٹ جہاں پہ پوری کمیونٹی کو انوالو ہونا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر میں ٹائم لگتا ہے، اور بالکل انشاءاللہ وقت سے پہلے یعنی عید کے متعلق بہت سارے مسائل مجھے بھی پتہ ہے۔ کل بھی بالکل رات ہماری میٹنگ ہوئی تھی کچھ علماء کے ساتھ، اور یاسین بھائی المدینہ والے، انہوں نے، ان کی فکر تھی کہ جی بھائی یہ عید کے متعلق جو ہے ہم لوگوں کو گائیڈنس دی جائے، تو یقیناً اس کے اندر میں اتھارٹیز بھی انوالو ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے جو بھی بات کہیں گے، ہم آنسریبل ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ آف آل، کہ بھائی سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں جو ہے جواب دہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویسے ان نوٹس نہیں جاتا، بلکہ یہاں کی جو اتھارٹیز ہے وہ بھی دیکھتی ہے، تو ہم لوگوں کو لا آف دا لینڈ کو بھی جو ہے ملحوظ رکھنا ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی انشاءاللہ علماء فیصلہ کریں گے، اور یقیناً وہ فیصلہ بہتر ہی ہوگا اور لوگوں کے حق میں ہی ہوگا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، جب اس کے لیے مساجد لاک ڈاؤن کے اندر میں بند تھی، اور علماء نے بتایا کہ بھائی مسجد نماز اگر آپ نے گھر کے اندر میں ادا کر لی، یعنی جو بھی اس کی شرائط ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یقیناً آپ کو وہی ثواب ملے گا جو مسجد کے اندر میں پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ ہم اضطراری حالت کے اندر میں ہیں، ہم جو ہے عام حالت کے اندر میں نہیں ہیں۔ ابھی جو پینڈیمک ہے اس کے اندر میں ہم لوگ سبھی چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے پروز اینڈ کونز ہے، گورنمنٹ کی جو ہے گائیڈ لائنز ہے، اب اس کو کتنا ہم فلفل کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، یہ سارے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے تھوڑا صبر رکھیں، اور اپنی لیڈرشپ، علماء کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے اعتماد رکھیں۔ آپ لوگوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی کے اوپر جمع کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور جب ید اللہ علی الجماعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، کانگریگیشنل کے اندر میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے اطمینان رکھیں، اور اپنی جو ہے علماء کی لیڈرشپ کے اوپر اطمینان رکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے صحیح معنی میں ہماری شریعت کے متعلق جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جی مولانا صاحب، اور اس کے ساتھ میں جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اور ان عالموں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں پکا ٹھکا عالم نہیں ہوں، بلکہ میں صرف معمولی سا پڑھا ہوں، میرے ایک الگ فیلڈ ہے، اور یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو معاشرے ہے اس میں کیا امپیکٹ پڑے گا، ہے نا۔ جی ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مولانا صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب سے ہم نے پچھلے دنوں میں کال کیا ان کے پاس میں، عام لوگ تو ان کو جانتے کہ ہاں مولانا صاحب ایک عالم ہے اور بہت بزرگ ہے، ان کی ساری عمر، لیکن علماء ہی اس کی بزرگیت کو سمجھتا ہے، جو جتنے بھی علماء ہیں آج تک ان کے مطابق سے، یہاں کے جتنے بھی علماء ہیں آج تک ان کے جو چوکھٹ ہے وہاں پر دستک دینے جاتے ہیں اور ان سے مسئلہ مسائل سیکھتے ہیں آج جی، تک۔ آج کی تاریخ میں بھی یو سی این زیڈ علماء کاؤنسل آف نیوزی لینڈ کے پریزیڈنٹ وہی ہے، اسی وجہ سے میں نے بتایا کہ مولانا جی عامر صاحب جو وائس چیئر پرسن ہے ہمارے یو سی این زیڈ کے، چونکہ مولانا بشیر احمد صاحب بہت بزرگ ہے،
اور ایکٹیولی میدان کے اندر میں اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ہے ان کی دعائیں اور ان کا مشورہ ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے، اور انہی کی لیڈرشپ کے اندر میں الحمدللہ ہم لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں، اور ان کی بزرگی سب کو معترف ہے۔ بالکل، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا فیصلہ کبھی بھی پہلے نہیں سنانا، ہر وقت باقی علماؤں کا رائے لینا، حالانکہ وہ بزرگ اگر وہ ایک فیصلہ کھڑے ہو کر سنا دے کوئی اس پر بحث نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا جی جو مقام ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ الفاظ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو علماء کی جماعت ہے وہ کیا کہتا ہے، صحیح، اور اس جواب کو لے کر کے ہم سب کو چلنا، یہ نہیں کہ میں اپنا فیصلہ سنا دوں اور پھر وہاں پر توڑ پیدا ہو جائے۔ جی بالکل۔ تو ایسے مسائل سے بھی اور ایسے چیزوں سے بھی ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو ٹرسٹ حضرات ہیں، جو ٹرسٹیز حضرات ہیں، جہاں پہ جو آرگنائزیشن میں ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے جب علماء کسی بات کے اوپر آپ کو متوجہ کریں تو ان کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیں، اور اسی کے اندر میں انشاءاللہ ہماری خیر ہے، ہماری کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا بالکل فرمائے۔ مولانا صاحب، اور یہی بھی ہم بہت ہی ٹچنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک تھا، جس بالکل کے اوپر بالکل، ہم نے بہت بحث کی، اور ماشاءاللہ اور ہم ان آرگنائزیشن سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے علماء کو رکھو جو مسئلہ مسائل کرے، جو واقعی مسئلہ مسائل کے قابل ہے، ورنہ ایسے اس قسم کی پروگرام کرو ہی نہیں کہ جی جہاں پر ہمارے جو معاشرے کے اندر میں نقصان پیدا ہو بجائے بننے کے۔ صحیح صحیح۔ تو مولانا صاحب آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اتنی جانکاری ہمیں دی، اور اس کے ساتھ میں ابھی تک آپ نے ہمارے اس جو تعلیم کا سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے بڑا بخوبی سے اس کو سنبھالا ہے، اور کسی کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اٹھا ہے، کوئی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ ہم آپ کا اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مولانا صاحب۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ انشاءاللہ اسی وقت ایک بار پھر کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب، اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل مولانا صاحب ہمارے ساتھ میں حاضر خدمت ہو جائیں گے، اور بہت اہم بہت ہی خاص عنوان پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جہاں تک مسئلہ مسائل کا سوال آتا ہے، جہاں تک فتویٰ کا سوال آتا ہے، تو جتنے بھی سامعین ہیں آپ ہماری آواز کو سن رہے ہیں، برائے کرم آپ سے گزارش ہے، آپ سے ہم مہربانی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پھندوں میں نہ پڑو جو معمولی علم لے کر کے چلتے ہیں، صرف اپنے آپ کو مولوی یا پھر حافظ یا ایسے کچھ کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو کمیونٹی ہے اس میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ علماؤں کے ساتھ میں رہو، جو مفتی حضرات ہیں ان سے اپنا جو سوالوں کا جواب ہے وہ لو، اور وہ جو سوال کے جواب دیں گے ان کا جو جواب ہے وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں اور علماء کے فیصلہ اس کے ساتھ میں رہے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بھی سوال و جواب ہو تو ضرور آپ اپنے علماء اکرام جو صحیح معنوں میں علماء اکرام ہیں آپ ان سے حاصل کریں، تو ضرور ان باتوں پر آپ غور کرتے چلیں۔